मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त के मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदा की शुक्रगुजारी के साथ और बड़ी दुआओं के साथ कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ उन सब भाई बहनों के लिए, उन सब दोस्तों के लिए जिन्होंने दूर दूर से फ़ोन किया है या स्काइप पर बात की है। आप सबके साथ मिलकर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, क्योंकि कलाम खुदा का है और जो कुछ सुनने वालों की ज़िंदगी में और मान लेने वालों की ज़िंदगी में हो जाता है वो सब उसका काम है। और मेरी दुआ ये है कि आज भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपकी दुआओं के मुताबिक खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से आप उसकी बड़ाई करते रहेंगे तमाम उम्र। सुनने वालों और देखने वालों, इस दुनिया में तरह तरह की आवाज़ें हैं, बातें हैं, सलाह मशवरे हैं जो हम तक पहुंचते हैं और फिर हमारे हाथ में होता है कि उस बात को पहचाने कि जो बात कही जा रही है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। कैसा मुबारक और समझदार वो शख्स है जो पहचान ले कि ये आवाज़ खुदा की है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, या कोई और है जो कुछ कह रहा है। बात तो अच्छी लगती है लेकिन वो लग जाए तो जैसे बीमारी लग जाती है। आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे खुदा के दिल की ख्वाहिश क्या है, वो क्या चाहता है मेरे लिए और आपके लिए। खुदा के कलाम में आया है, मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों से, चुने हुए लोगों से, जिन्हें जो चुन लिए गए हैं, आज जो आप सुन रहे हैं, आप चुने हुए हैं, अलहदा किए गए हैं, जो अपने मुकद्दसों और अपने बरगुज़ीदों से सलामती की बातें कहेगा। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। और जो खुदावंद की सुनता हो और जिसके दिल में ये भूख और प्यास हो कि मैं पूछूं तो आए खुदावंद तू क्या फरमाता है। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, फरमा के तेरा बंदा सुनता है,
فرما کہ تیری بندی سن رہی ہے، ان کو مبارک کہا گیا ہے، وہ مبارک ہیں، وہ خوش قسمت ہیں جو اس کی سنتے ہیں۔ سو دیکھو خداوند کے کلام میں ہم نے دیکھا مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ایسی ایسی صلاحیں دی جاتی ہیں جو دیکھنے میں سننے میں اچھی لگتی ہیں، بہت اچھی ہیں، ان سے بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ خدا کا حکم ہے یا شیطان کا حملہ ہے۔ پہچان لینا چاہیے، خدا چاہتا ہے تو میں خدا کے کلام میں سے آپ کو کچھ باتیں دکھاؤں گا کہ خدا کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے، اور اگر ہم مان لیں تو اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ بہت بڑی برکت ملے گی آپ کو، بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو کچھ میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ خدا کے حضور میری فریاد ہے میرے لیے کہ یہ میری زندگی میں بات پوری ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر خدا سے دعا کرنا اور کہنا آمین، آئے خداوند میں تیار ہوں، یہ بات میری زندگی میں تو پوری کر دے۔ اور وہ کر دے گا، وہ ضرور کر دے گا۔ دیکھو خدا کی صلاح زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت میں یہ خدا کے دل کا ارمان ہے۔ 32واں زبور ہے، اس کی 8ویں آیت ہے۔ بہت برکت مجھے اس سے مل رہی ہے، ہر روز میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تجھے تعلیم دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ ایک طرف شریروں کا مشورہ ہے، خدا پہچان دے دیتا ہے، ایک طرف خدا کا یہ ارادہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں بتاؤں گا کون سی راہ پر چلنا ہوگا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی، دیکھتا بھالتا رہوں گا، تو میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ یہ ہے خدا کا مشورہ۔ میں تجھے تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں تجھے راہ بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے صلاح دیتا رہوں، تو میری طرف دیکھتی رہے، میرے بندے تو میری طرف دیکھتا رہے، اور پھر تجھے دکھائی دے کہ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں۔ لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ شریروں کا حشر تو اچھا نہیں ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے یہ بات خدا کے کلام میں دیکھتے ہوئے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کسی کی ہلاکت ہو۔ وہ تو سب شریروں کو آواز دیتا ہے کہ میرے پاس لوٹ آؤ، لیکن اگر کوئی نو لوٹ کے نہ آئے تو شیطان ان کا سبھی کچھ لوٹ لیتا ہے۔ اور دیکھو خدا کا ارادہ کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ارادہ۔ وہ ہم کو پیار کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، اور پہلی چیز جو وہ چاہتا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی گندگی سے دور رہے۔ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں، وہ بیج جو شیطان کی طرف سے بو دیا جاتا کھیت میں، اس کو جلا دے، اس کو مار دے ہماری زندگی میں سے، کیونکہ جہاں گناہ ہوگا وہاں خدا سے دوری ہوگی۔ دیکھو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دیتا ہوں اور آپ لکھتے جائیے، یہ انگریزی میں بھی حوالے ساتھ ساتھ آتے ہیں لیکن آپ دیکھتے جائیے۔ یہ پطرس کے نام کا خط ہے، اس کا 2 باب ہے اور اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے، بس ہر طرح کی بدخواہی، کسی کا برا چاہنا، ہر طرح کی بدخواہی، سارے فریب، دھوکہ دینا، جھوٹ بول کے اپنا فائدہ اٹھانا، ریاکاری، حسد، ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ خداوند ہم کو چھٹکارا دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے انعام کے طور پر۔ اس نے کہا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ خدا کا فرمان ہے، یہ اس کا
رحم اور پیار ہے، مفت ہے سب کے لیے، جو چاہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں پاکیزگی رہے، کیونکہ لکھا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ وہ دیکھیں گے خدا کے کرشمے اپنی زندگی میں، وہ دیکھیں گے کس طرح خدا انہیں روک دے گا کسی جگہ جانے سے، اور وہ جو دروازے بند تھے وہ ان کے لیے کھول دے گا۔ وہ دیکھیں گے اس کے کام، وہ اپنے کاموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا، اندر روح میں وہ پہچانیں گے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ گندگی ہم سے دور رہے، ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کی بری چیزیں ہماری زندگی میں اوپر سے آتی تو ہے لیکن اندر نہ داخل ہو سکیں۔ اب جراثیم تو چاروں طرف ہیں ہمارے، لیکن اگر اندر داخل ہو جائیں تو پھر چھینک آنے لگے گی، ناک بہنے لگے گی، بخار ہوگا، ہڈیوں میں درد ہوگا تو کہیں گے فلو ہو گیا۔ لیکن اگر وہ جراثیم باہر رہیں تب اثر نہیں ہوتا، پھر ہم ہنستے ہیں، کھاتے ہیں، خوب سوتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ تو وہ جراثیم تو ہیں اس دنیا میں گناہ کے، لیکن وہ یہ چاہتا تمہارے اندر نہ آنے پائیں۔ ایک اور جگہ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کلوسیوں کے نام کا خط ہے اور اس کا 3 باب ہے، اور دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر۔ یہ وہ سب گندگی ہے جس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ دور ہوتی رہے، اندر نہ داخل ہو۔ اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش، لالچ، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ خدا کی جگہ کوئی بھی چیز لے لے تو وہ بت ہوتا ہے۔ یہ گندی باتیں خدا کی جگہ لے لیتی ہیں۔ ہمارے پاس ان گندے کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، خدا کی عبادت کے لیے نہ وقت ہے نہ اس کی خدمت کے لیے کوئی پیسہ ہے ہمارے پاس۔ خدا چاہتا کہ یہ گندگی دور ہو ہمارے سے، وہ پیار کرتا ہے، وہ برکت دینا چاہتا ہے، اس کے بجائے کچھ اور دینا چاہتا، کہتا ہے یہ پتھر پھینک دے، میں تیرے ہاتھوں میں ہیرے جواہرات دوں گا، اپنی جھولی پھیلا میری طرف دیکھ، میں اسے بھر دوں گا، اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا، لیکن یہ گندگی نکلنی چاہیے۔ پھر دیکھو خدا یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ گندگی ہماری زندگی میں سے نکلے تو بندگی شروع ہو۔ بندگی شروع ہوتی ہے جب ہم بندھ جائیں اس کے کلام سے، وہ ہے صحیح بندگی، جب اس کا کلام ہمیں باندھ لے اور ہم کو معلوم ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو، یہ نہیں کرنا ہے چاہے کوئی جان لے لے۔ یہ جب ہم اس کے کلام سے بندھے ہوئے ہوتے تب ہوتی وہ بندگی صحیح، اسی کو کہتے ہیں بندگی، بندھا ہونا۔ پیار کی ڈوریوں سے باندھ لیتا ہے وہ اپنے بندوں کو۔ تو کیسے اس کا کلام کیسے باندھتا ہے؟ اس کلام کے لیے لکھا ہے خدا کے کلام میں سے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبور کی کتاب، زبور کی کتاب، اور 119واں زبور دیکھیے میرے ساتھ، 119، اور اس کی یہ 2 آیتیں میں پڑھتا ہوں۔ اور دیکھو خدا کے کلام کی طاقت، قوت، قدرت، شکتی، کتنی زبردست طاقت ہے خدا کے کلام میں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم جہاں گندگی سے دور ہوں تو اس کے کلام سے بھرپور ہوں، گندگی سے دور اور خدا کے پاک کلام سے بھرپور، یہ خدا چاہتا ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے، ایسا میری زندگی میں ہو جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام میری زندگی میں بھرپوری سے اترے۔ آپ کے لیے بھی میری یہی دعا ہے۔ جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ کلام کو جب لوگ سنتے ہیں، اور کئی دفعہ میرے پاس ایسے بھائی بہنوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، فون پر بھی، اسکائپ پر بھی، جو بالکل نا امید ہو گئے اپنی زندگی سے، بہت پریشان ہیں دنیا میں لوگ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اے خداوند میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو خداوند مجھے اپنا کلام یاد دلاتا، میں ان کو کلام دے دیتا ہوں، خدا کے کوئی کلام کی آیت۔ آتے تو ہیں وہ جیسے مردہ سا چہرہ، جب وہ جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میرے پلے کچھ ہے، توبہ توبہ، ایسا نہیں ہے۔ کلام سے اس آیت پر وہ سوچنے لگتے ہیں خدا کے کلام کی، اور ان کے اندر کچھ ہونے لگتا ہے،
وہ جو اداسی تھی وہ چلی جاتی ہے، اداسی کے بجائے ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ان کی زندگی میں۔ جو کلام تو نے مجھ سے کیا، لکھا تو نے مجھے امید دلائی ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے۔ کلام سے امید پیدا ہو گئی، تسلی آ گئی، تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کا کلام۔ جب اس نے یہ کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، ہلاک کرنے نہیں آیا، میں کسی کی جان لینے نہیں آیا، میں تو جان دینے آیا ہوں تمہارے لیے، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم خدا کی نظر میں کتنے قیمتی ہو۔ تو خدا کا کلام ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام سے اپنے آپ کو بھریں۔ ایوب نام کا خدا کا پیارا بندہ، پیارا نبی، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ یہ خدا کے بندوں کی بات سننی چاہیے۔ یہ ایوب خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایسی حالت میں کہہ رہا ہے جب اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اس کے دکھ، جسم اس کا سڑ رہا تھا، جیسے کیڑے پڑ گئے تھے جسم میں، سب نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس حالت میں یوں کہہ رہا، میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ جیسے بھوکا انسان اپنے لیے کھانا جمع کرتا ہے، پتہ لگ جائے کہ چیزیں مہنگی ہو جانی ہیں تو پہلے ہی سے جمع کر لیں گے، چینی ڈھیر ساری لے کے رکھ لو، چاول ڈھیر سارے لے کے رکھ لو، گیہوں بھولنا نہیں، گیہوں ڈھیر سارا لا کے جمع کر لو۔ کیوں بھائی؟ پھر وقت ہو جائے گا، ملنا مشکل ہو جائے گا، تو ابھی سے ذخیرہ کر، ان کو جمع کر لو۔ تو وہ کہہ رہا کہ جیسے لوگ کھانے کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں جسم کے لیے، میں اپنی روح کے لیے تیرے کلام کو ذخیرہ کرتا ہوں، جمع کر رکھا میں نے اپنے دل میں۔ اسی لیے تو لکھا مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اسے کھاؤ، خدا کے کلام کو، اس کی تاثیر زبردست ہے، اس سے امید پیدا ہوگی، اس سے تسلی آئے گی، اس سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی۔ پڑھ کے تو دیکھو انجیل، میرے پیارے بھائی پیاری بہن، پڑھ کے دیکھو، پڑھو اور کہو خداوند مجھے نئی امید کی ضرورت ہے، مجھے تسلی چاہیے، مجھے دے یہ زندگی، دے دے گا وہ۔ یہ دیکھو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہو، روحانی طور پر ہم ترقی کریں، اندر سے مضبوط ہوں ہم۔ یہ افسیوں کا خط، اس کا 3 باب اور 16ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ افسیوں کا خط، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، 3 باب، دیکھو کتنی پیاری دعا ہے یہ۔ 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے مسیح تمہارے دلوں میں، یہ میں 16ویں آیت پڑھتا ہوں، 14 سے پڑھتا ہوں، 14 سے شروع ہے دعا میں۔ اسی سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت سے تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ یہ ہے ترقی روحانی، اندر سے باطنی انسانیت، اندر سے جو میرا اصل روپ، اندر سے جو ہے وہ روپ بدل جائے، میری جو روح ہے اس کا روپ وہ ہو جو خدا کو پسند آئے۔ ایسا چاہتا وہ کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں۔ کئی دفعہ جب ڈاکٹرز کسی کو کہتے ہیں، ان بہن بھائیوں کے لیے بڑے پیار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ ان کو وزن ہلکا کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کو پھر کوئی دوائی نہ لینی پڑے، اپنا وزن ہلکا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روح پر یہ جو گناہ کا بوجھ ہے اسے ہلکا کرنا پڑتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ جو بری باتیں تیری زندگی پر چپٹ گئی ہیں، لا مجھے دے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مضبوط ہو اندر سے۔ یہ خدا کا پیار ہے جو آپ کو آواز دے رہا، وہ کرنا چاہتا ہے ایسا۔ یہ لے لے گا بدکاریاں، ساری خرابیاں جو بھی زندگی میں ہوئی ہیں، کہتا میں کبھی یاد بھی نہیں کروں گا، اور پھر کیا کروں گا کہ اپنا کلام تیرے اندر اتار دوں گا،
یہ کلام جب پڑھے گی، جب خدا کا کلام پڑھے گا تو اس کی تاثیر ہوگی، امید پیدا ہوگی، تسلی ملے گی، زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تو روحانی طور پر ترقی کرے، وہ چاہتا ہے کہ میں روحانی طور پر ترقی کروں، میرے مالک مجھ پر رحم کرتا رہے۔ پھر دیکھو ایک اور بات ہے، جہاں خدا کا یہ کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ بدی دور ہو رہی ہے، کلام بس رہا ہے، اندر سے ہم مضبوط ہو رہے ہیں، تو پھر خدا کی قربت کا تجربہ ہوتا ہے، پھر محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، پھر لگتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوڑا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے، کوئی ہے جو اس وقت مجھے اندر سے کہہ رہا ہے راہ یہی ہے، اسی پر چل، کوئی ہے جو مجھے اندر سے کہہ رہا مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، کوئی ہے جو مجھے بار بار کہہ رہا تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی، دیکھو میں دنیا کے انتہا تک، آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو اس کی نزدیکی اور اس کی قربت ہے کہ لگے کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ اسی طرح ہوتی ہے شروع، گندگی دور ہوگی، کلام اندر بس جائے گا، زندگی اندر سے بدلنی شروع ہو جائے گی، اور پھر ایسا لگے گا جو کام کر رہا ہے وہ تو خدا خود ہے، میں نہیں کر رہا، یہ تو میرا مالک ہے جو میری زندگی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ تو خدا کی وہ محبت ہے جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے، یہ تو خداوند یسوع کا پاک روح ہے جو میرے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جہاں قربت بڑھے گی، جہاں اس کی نزدیکی بڑھے گی، تو پھر خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہونے لگتی ہے۔ جس کام کے لیے اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے اس نے آپ کو وہ ساری نعمتیں اور برکتیں اور طاقتیں اور علم اور موقع اور دولت یہ سب کچھ دے رکھا ہے، تو خدا کہے گا اب میری بیٹی یہ کام کر، اب میرے بیٹے یہ کام، آپ خود پوچھیں گے، خود کہیں گے خدا تو نے میرے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے، میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس بدن سے تو کیا کام لے گا۔ اسی نے لکھا ہے رومیوں کا خط، اس کا 12واں باب، آؤ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، مجھے یاد ہے لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ دیکھو کہ یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی۔ رومیوں کا خط اس کا 12واں باب ہے اور پہلی 2 آیتیں۔ پس آئے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، کلام زندگی کا پروگرام دیکھنے والے دوستوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، ترلے کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہ ہے عبادت صحیح، اپنے بدن اس کے سپرد کر دو، یہی تمہاری معقول عبادت۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ تجربہ ہوتا جاتا، پھر جہاں بدی دور ہوئی پھر اس کا پاک کلام اندر آنے لگے گا، جب پاک کلام اندر آئے گا تو ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، ایک نیا تعلق شروع ہو جائے گا خدا کے ساتھ، اور جہاں وہ ہوگا تو خدا کے کلام کی تاثیر سے اور اس کی مہربانی سے روحانی طور پر ہماری ترقی ہوگی، اور وہ ترقی یہ ہوگی کہ ہم خدا سے یہ کہنا شروع کر دیں گے اے خدا میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، مجھے معلوم ہے تیری مرضی بہترین ہے، کیا چاہتا تو میری زندگی سے، خدا بتا دے گا۔ پھر جو خوشی آپ کو نصیب ہوگی وہ بیان سے باہر ہوتی ہے، اس کے لیے لکھا ہے ایسی خوشی جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ خدا کرے آپ کو یہ خوشی نصیب ہو، خدا کرے اس کا رحم مجھ پر بھی ہوتا رہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں، سننے والوں، میں خدا کا شکر گزار ہوں، ہر روز شکر کرتا ہوں اس خدمت کے لیے جو اس نے میرے سپرد کیا کہ میں آپ کو یاد دلاؤں۔ آپ خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں، خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔
اگر آپ جاننا چاہتے کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے تو انجیل پڑھو، خداوند یسوع مسیح کا کلام سنو، دیکھو اس نے کیا کیا ہے آپ کے لیے، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے۔ بائبل میں ایک کتاب ہے یرمیا کے نام سے، یرمیا نبی کی کتاب، اور اس میں سے ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، 2 آیتیں۔ یہ 29واں باب ہے اور اس کی 11 اور 12 آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ آئے گی، آپ دیکھ لینا انگریزی میں، تو آپ اپنے آپ پڑھ لینا۔ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، سلامتی کے خیالات، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشو۔ نیک انجام کی امید۔ بہت کچھ ہم کرتے ہیں لیکن انجام نیک نہیں ہوتا، اچھا نہیں نکلتا۔ خدا کے بغیر انسان چاہے کچھ بھی کر لے، بہت دیر تک، دور تک ایسا لگے گا کہ جیسے باغ ہیں دونوں طرف سڑک کے۔ اس کے بعد جب اجاڑ شروع ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جانا تھا اور کہاں چلتی ہے، کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے خیالات کیسے ہیں، میں تمہیں برکت دینا چاہتا ہوں۔ برکت اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں سے بدی کو دور کروں گا۔ برکت اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں اپنے کلام کو اتار دوں گا، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ میں تمہیں اس طرح برکت دینا چاہتا ہوں کہ تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ گے روحانی طور پر۔ میں اس طرح تمہیں برکت دوں گا کہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی پیدا ہو جائے گی جو میری مرضی پوری کرنے سے ہوتی۔ جب تم کہو گے خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، پھر جو خوشی تمہیں ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں وہ برکتیں دوں گا جو نہ تم کما نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، کوئی اور دے نہیں سکتا۔ میں تمہیں دے دوں گا۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میری محبت پر یقین کر کے دیکھو۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ لے لو، آج لے لو، اسی وقت جھک کر اسے کہہ دو، آئے خداوند میری زندگی میں آ، اور خداوند یسوع آئے گا۔ پھر دیکھنا ہر قسم کی برکت اور خوشی اور اطمینان آپ کا حصہ ہوگا۔